रहमान या रहमान, तेरी ऊंची मौला शान, तूने हमको दिया रमजान, इसमें उतरा कुरान, है ये तेरा एहसान, इसमें उतरा कुरान, है ये तेरा एहसान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला मेरे रब का कलाम लिए हाजिर हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में अर्ज़ की गई, क्या वजह है कि आप नफली रोज़े कम रखते हैं? इरशाद फरमाया, मैं डरता हूँ कि रोज़ा रखने के सबब तिलावत कुरान नहीं कर सकूँगा, क्योंकि तिलावत कुरान मुझे रोज़ा रखने से ज़्यादा महबूब है। ये हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो बड़ा नाम है कुरान पाक के हवाले से, साहबी रसूल हैं, इनका ये कुरान की तिलावत का जज्बा था। यानी रोज़ा, नफली रोज़ा जिसके बारे में पूछा गया तो उसके हवाले से जो वजह बयान की वो क्या थी कि मैं कुरान की तिलावत नहीं कर सकूँगा। तो कुरान की तिलावत का ये जज्बा इन्हें नफली रोज़ों से मान्य हो जाता था। तो पता ये चला कि हमारे साहबा कराम अलैहिम रिदवान को कुरान मजीद की तिलावत से किस कदर रग़बत थी। या ये ज़रूर वज़ाहत करता चलूँ, ये अल्लाह तबारक व तआला की तक़सीम होती है कि किसी बंदे को किसी इबादत में ज़्यादा ज़ौक़ और शौक़ अता फरमा देता है। कोई आपको मिलेगा जो रोज़े बड़ी कसरत से रखेगा, नफली रोज़ों से मेरी मुराद है, यहाँ फ़र्ज़ रोज़े तो रखने हैं। कोई आपको तिलावत ज़्यादा करते मिलेंगे, कोई आपको नफल नमाज ज़्यादा पढ़ते मिलेंगे, कोई सदका व खैरात ज़्यादा करते मिलेंगे, कोई माँ बाप की इताअत और फरमा बरदारी में ज़्यादा वक्त गुजार रहे होंगे। नॉर्मली तौर पर ना इसको आप तिलावत करता देखेंगे, ना इसको इबादत ज़्यादा करता देखेंगे, ना इसको रोज़े नफली रखता देखेंगे, ना इसको आप मस्जिद को ऐसी इबादत करता देखेंगे। लेकिन हो सकता है कि ये घर पर अपनी माँ की खिदमत बहुत करता हो, अपने वालिद की खिदमत बहुत करता हो। ये भी एक इबादत है ना, अपने माँ बाप को राज़ी रखना। तो यूँ अल्लाह ताला किसके लिए कौन सी इबादत आसान फरमा दे, ये उसकी अपनी मशीयत है। तो यूँ हम किसी के ऊपर कलाम ना करें कि यार तुम ये नहीं करते तो मैं तो ये करता हूँ, तो वो जो करता है वो हम नहीं कर रहे होते बाज़ औक़ात। अलबत्ता ये कि हम में से हर एक को चाहिए कि इबादत का जदवल बनाएं। हमारे जदवल में तिलावत भी हो, रोज़े भी हों, नमाज़ें भी हों, नफली नमाज़ें भी हों, ताकि हम मज़ीद अल्लाह ताला का कुर्ब पा सकें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आपको हम रुमूज़ औक़ाफ़ के बारे में बताते हैं। आज एक नई चीज़ भी आपको बताने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आइए चलते हैं रुमूज़ औक़ाफ़ की तरफ। दिखाइए ज़रा, आज हम रुमूज़ औक़ाफ़ में अपने मदनी चैनल के नाज़रीन को क्या क्या दिखाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आज आपको हम सल्ले दिखाएंगे। ये सल्ले, ये इसको आप मदनी चैनल की स्क्रीन पर देखें, ये अल वस्लु औला का इख्तिसार है, यानी यहाँ मिलाकर पढ़ना बेहतर है। कुरान पाक में ये आपको कहाँ नज़र आएगा, ये अलामत कहाँ नज़र आएगी, आइए अब वो देखते हैं। ये देखिए, ये सले आ गया है ना। अब इससे क्या मुराद है, ये अलामत किस चीज़ की है कि यानी यहाँ मिलाकर पढ़ना बेहतर है। ये अल वस्लु औला का इख्तिसार है, मुखफ़फ़ है। एक तो ये आपको बताना था कि इससे ये मुराद होती है कि यानी यहाँ मिलाकर पढ़ना बेहतर है। आगे लें, ये क़ीला अलैहिल वक़्फ़ का खुलासा है, यहाँ ठहरना नहीं चाहिए। ये भी अलामत आपको कुरान पाक की जब आप तिलावत करेंगे तो आपको ये अलामत नज़र आएगी। ज़रा दिखाइए,
قرآن کریم یہ آپ کو نظر آئی، یہ وقف، تو اس کے متعلق کیا لکھا ہے کہ یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے، یہاں پڑھتے چلے جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کے ان رموز و اوقاف کو درست سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کال چلائیے۔ رجوع کرنے کی توفیق ملی ہے۔ ابھی یہ ارشاد فرمائیں کہ جو عرصہ 20 سال سے 25 یا 30 سال سے قرآن پاک صحیح نہیں پڑھتے تھے، ابھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ان کو اصلاح کا رجحان ملا ہے، قرآن پاک کی اصلاح ہو گئی۔ تو اب یہ 25-30 سال کی نمازوں کا کیا بنے گا، اس کی رہنمائی فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین و ایاکم۔ دیکھیے اس میں ایک کال پر تو یہ نہیں کہا جا سکے گا کہ پچھلی نمازیں کیا ہوئی کیا نہیں ہوئی، کون سی تلاوت کی تھی، کون سی تلاوت صحیح کی تھی، کون سی تلاوت غلط کی تھی۔ اچھا پھر نماز میں نماز کے صحیح یا غلط ہونے کا تعلق صرف قراءت ہی سے تو نہیں نا، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی تلاوت اگر درست نہیں تھی تبھی آپ کی نماز میں پرابلم ہوگا۔ کیا میرے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ پتہ ہے کہ نماز کی شرائط کتنی ہیں؟ اگر شرطیں پوری نہ ہوئی، پتہ ہوتی ہے عموماً، لیکن کتنی ہوتی ہیں، اچھا یہ شرط ہے یا نہیں ہے، بعض اوقات اس کا علم نہیں ہوتا۔ اور نماز میں شرط کا اتنی شرط کی ویسے اپنی اہمیت ہے، اذا فات الشرط فات المشروط، اگر شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے۔ تو نماز میں شرائط کا لحاظ رکھنا، پھر نماز کے فرائض کتنے ہیں کیا اس کا ہمیں پتہ ہے؟ کون سی ایسی بات ہے جو شرط بھی ہے اور فرض بھی ہے، کیا اس کا ہمارے علم میں ہے؟ یہ معلومات حاصل کریں اور پھر دیکھیں کہ میری نماز درست ہے یا نہیں ہے۔ پھر نماز کے واجبات دیکھیں، پھر نماز میں وہ چیز دیکھنی ہے جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مفسدات الصلاۃ کون سے ہیں، مکروہات کون سے ہیں، بہت سارے چیزیں دیکھنی ہیں۔ اس کے لیے مشکل کتاب نہیں، آسان کتاب میں آپ کو بتاتا ہوں، نماز کے احکام یا امیر علیہ سنت کی کتاب ہے۔ اس میں نماز کے پورا بیان موجود ہے، عام اسلامی بھائی کے لیے بہترین کتاب ہے۔ اس کو دیکھ کر آپ اپنی نماز درست کر سکتے ہیں۔ اس طرح اسلامی بہنوں کے لیے بھی کتاب ہے، اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ، وہ اسلامی بہنوں کی الگ کتاب ہے، کیونکہ کچھ مسائل ان کے جدا ہوتے ہیں۔ اسلامی بہنوں کی طہارت کے بہت مسائل ہوتے ہیں۔ اب جیسے نماز میں طہارت شرط ہے، ٹھیک ہے، طہارت شرط ہے۔ جیسے تلاوت کا اس وقت ہم سیکھ رہے ہیں کہ نماز کے لیے تلاوت کتنی ضروری ہے، قرات کتنی ضروری ہے، تو طہارت بھی نماز کا شرط ہے۔ بدن کا پاک ہونا، کپڑوں وغیرہ کا پاک ہونا، پھر اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، پھر طہارت صغریٰ، طہارت کبریٰ، یہ ایک الگ مسائل ہیں۔ میں آپ کو مشکل نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیں نا، میتھمیٹکس بھی آپ نے پڑھ کے پڑھا نا، اتنی آسانی کے ساتھ آپ نے میتھمیٹکس بھی نہیں پڑھا۔ پھر میتھمیٹکس پڑھتے ہیں، ایک تو حساب کتاب پڑھتے ہیں، پھر جیومیٹری پڑھتے ہیں، پھر الجبرا پڑھتے ہیں۔ بھائی آپ بتائیے کیا کچھ پڑھ کر بھی کچھ بھی نہیں پڑھا، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا بعض اوقات۔ تو دیکھیں اتنا کچھ پڑھ رہے ہیں، اسی طرح سوشل اسٹڈیز الگ پڑھ رہے ہیں، تو پھر پاکستان کا تو مطالعہ پاکستان الگ پڑھ رہے ہیں، پاکستان اسٹڈیز الگ پڑھ رہے ہیں، سوشل اسٹڈیز الگ پڑھ رہے ہیں، اکنامکس اب الگ پڑھ رہے ہیں، اور بہت سارے سبجیکٹس اب الگ پڑھ رہے ہیں۔ سائنس میں جاتے تو بایولوجی ایک الگ دنیا ہے، تو فزکس ایک الگ دنیا ہے، تو کیمسٹری ایک الگ دنیا ہے۔ اتنے سبجیکٹس آپ پڑھتے ہیں، آپ اس میں تو کبھی بھی پریشان نہیں ہوتے۔ کسی بھی ایک پروفیشن کی طرف جانا ہے، آپ کو 10 12 سبجیکٹ پڑھنے پڑتے ہیں، تب آپ جا کے اس پروفیشن کے اندر کسی طرح کی کوئی قابلیت اور اہلیت پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ قرآن کریم اور نماز، جیسے ابھی بات نماز کی، چونکہ انہوں نے نماز کا سوال کیا تھا، اس لیے میں نماز کی کچھ آپ کو وضاحت کر رہا ہوں۔ تو نماز کے حوالے سے صرف قراءت کا مسئلہ نہیں ہے، آپ طہارت کے حوالے سے غور کریں کہ کیا طہارت ہماری درست ہے یا نہیں ہے، پھر طہارت کی قسمیں کتنی ہیں، طہارت میں پھر غسل بھی آ جائے گا، طہارت میں وضو بھی آ جائے گا، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ اس کے متعلق آپ کو ہمیں پتہ ہے یا نہیں ہے۔ گھر میں کپڑے دھل ہی رہے ہوتے ہیں، پاک ناپاک کپڑے بعضوں کا ساتھ دھلتے ہوں تو کوئی تعجب نہیں ہے۔ یہ میں صرف آپ کے لیے اشارے بیان کرتا ہوا جا رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس مختصر سی میں نشست کے اندر آپ کو بہت ساری باتیں ڈیٹیل میں جا کر نہیں سمجھا سکتا، جسٹ ایک آپ کے لیے سمجھیں کہ ایک ریڈ الارم جلانے کی میں کوشش کرتا ہوں، ایک لال الارم
ایک مطلب خطرناک الارم، خطرے کا گھنٹا بجانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ پلیز میری مدنی التجا ہے آپ سب سے، میرے تمام مدنی چینل کے تمام عاشقان رسول، خواہ اسلامی بھائی ہیں یا اسلامی بہنیں ہیں، اب سب سے مدنی التجا کرتا ہوں، بی سیریس، سنجیدہ ہو جائیے اور غور کیجیے. یار قرآن پڑھنے نہیں آ رہا، یار یہ طہارت کی باتیں کر رہا ہے بیٹھ ٹی وی پر، یار طہارت کیا یار، یہ صغرا کیا کبرا کیا، اچھا غسل کے فرائض ہیں، وضو کے فرائض ہیں، جی ہاں، تیمم اس کے اپنے احکام ہیں، بہت سارے میٹر ہیں، علم ہے نا، نہیں آتا نا، سیکھیں. اب آپ اس پر تھوڑا سا غور کریں. یہ مدنی چینل ہے جو آپ اس پر دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو کیا بتا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں. ظاہر میں نے جو دعوت اسلامی سے پڑھا سیکھا سمجھا وہی میں آپ کو ڈیلیور کر رہا ہوں. جب میں مدنی ماحول میں آیا تھا 1991 میں ڈیفینیٹلی یہ باتیں مجھے نہیں پتا تھی جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. موسٹلی باتیں نہیں پتا تھی، ماحول ہی نہیں تھا، کہاں سے پتہ چلیں گی. اس چیز پر میں غور کرتا ہوں کہ جس طرح میں مدنی ماحول سے دور تھا اور میں نہیں جانتا تھا، اس طرح کئی ایسے، بلکہ کئی کیا بڑی تعداد ہے جو نہیں جانتی بیچاری. آج آپ مدنی چینل پہ بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کیا ہے، وضو کیا ہے، غسل کیا ہے. اچھا اب اتنی امپورٹنٹ باتیں آپ کو مدنی چینل پہ بتائی سکھائی جا رہی ہیں، آپ کو نہیں لگتا ایسا فیل ہو رہا ہے اس وقت کہ آپ کو لگتا ہو کہ کاش کہ اس وقت سارے لوگ مدنی چینل کے سامنے بیٹھے ہوتے اور یہ سیکھ رہے ہوتے کہ یار یہ قرآن مجید کی علامت کیا ہے، یہ طہارت کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ نماز کی باتیں ہو رہی ہیں، نماز کے فرائض و واجبات کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یار مجھے بھی نہیں پتا، نہ جانے میرے کتنے دوستوں کو، کتنے رشتہ داروں کو اور جاننے والوں کو نہیں پتا ہوگا. عمرے پر اتنے لوگ جا رہے ہیں، دھڑا دھڑ عمرے پر فلائٹیں جا رہی ہیں، ان بیچاروں کو احرام کا نہیں پتا ہوتا. احرام بس یہ 2 چادریں باندھتے چلے تھے. احرام کے احکام کیا ہیں، احرام کے مطلب کہ احرام میں کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، بہت ساری چیزوں کا نہیں پتا ہوتا. طواف کا نہیں پتا ہوتا، سعی کا نہیں پتا ہوتا، اور بہت سارے احکام ہیں ان کا نہیں پتا ہوتا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ کو میری باتوں کو یقین کب آئے گا؟ جب آپ کو علم ہو جائے گا کہ یار یہ باتیں عمرے کے لیے اور حج کے لیے اور احرام کے لیے ضروری ہوتی ہیں. نہیں پتا ہوتا. پھر وہاں جا کر صرف ایسا تو نہیں نا کہ احرام باندھ کر صرف طواف ہی کرتے رہنا. 5 نمازیں تو عمرے پہ جا کر بھی آپ نے پڑھنی ہے، نہیں پڑھنی؟ جب 5 نمازیں آپ نے عمرے پہ جا کر پڑھنی ہے، نفلیں پڑھنی ہے، اور وہاں ٹائم اتنا ہوتا ہے، لاکھوں لاکھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر قضاء عمری ہوتی ہے. جی ہاں، پچھلی نمازیں قضا ہوتی ہیں. وہاں اتنا وقت ہوتا ہے قضاء عمری ادا کرنے کا. یہاں بھی وقت ہوتا ہے، سستی کی بات کر رہا ہوں، یہاں سستی ہے. وہاں تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے جو عمرے پر جا رہے ہیں. تو قضا نمازیں کس طرح ادا کی جاتی ہیں. اچھا پھر سفر میں ہوتے ہیں، ایک تعداد ہوتی ہے جو مسافر ہوتی ہے، شرعی مسافر ہوتی ہے. اب مسافر کی نماز کا طریقہ کیا ہے یہ نہیں پتا، فرض نماز کیسے ادا کرنی ہے یہ نہیں پتا. اچھا مطلب کہ احرام ہی ناپاک ہو گیا، اب احرام کو میں کیسے پاک کروں؟ پاک کرنا آتا نہیں ہے، وضو کرنے آتا نہیں ہے. ایسا نہیں پاک کرنے کے لیے بیٹھوں کپڑے کو خود اپنے آپ کو، اپنے بدن کے کئی حصے کو ناپاک کر بیٹھوں. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں سیکھنا ضروری ہے. ایزی نہ لیں، سیکھیں. جب سیکھنے کے لیے بیٹھیں گے آپ کو لطف آئے گا، مزہ آئے گا. تو جو ہمارے سائر محترم نے سوال کیا، اس کی میں آپ کو جواب ہی عرض کروں گا کہ آپ دارالافتاء اہل سنت میں مفتی صاحب سے رجوع کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج ہم آپ کو ایک نئی چیز دکھانے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ماضی میں علم میں یہ باتیں رہی بھی ہوں کہ کون سا حرف کس طرح پڑھیں گے تو معنی کیا بن جائے گا. ذرا مدنی چینل کی اسکرین پر دکھائیے کیا بتانا چاہ رہے ہیں. دیکھیے صحیح اوپر لکھا ہوا ہے احد. احد یہ اس کا مطلب ہے اکیلا. ہم اگر پڑھیں مثال کے طور پر، اب غلط کیا لکھا ہے؟ احد. احد کا مطلب ہے بزدل، کمزور. اب یہ 2 لفظ آپ کے سامنے، ٹھیک ہے مدنی چینل کے ناظرین. اب آپ دیکھیے یہ احد اکیلا، یہ کہاں ہم استعمال کرتے ہیں؟ مشہور ایک سورت ہے سورہ اخلاص. ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد. اے حبیب آپ کہہ دیجئے اللہ اکیلا ہے.
اکیلا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اب احد کے معنی آپ نے یہاں پر دیکھے، اور اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم احد کی جگہ پر احد پڑھتے ہیں، یعنی کہ آپ سمجھیں کہ احد پڑھنا کیا، کتنا غلط ہو جائے گا احد پڑھنا، معنی بدل گئے۔ تو ہا ادا کریں۔ آپ ابھی سو مدنی چینل کی اسکرین پر اگر بیٹھے ہیں سن رہے ہیں تو میری مدنی التجا یہ ہے کہ ہا ادا کریں، ہا کہیے، ہا یوں کریں، جیسے نہیں منٹ کی گولی کھاتے ہیں ٹھنڈک سے نکلتی ہے، کریں۔ بھلا بڑے بوڑھے جو بھی آپ ہیں کوئی حالت نہیں ہے، اب آپ کو میں بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو اس طرح یہ ایک طرح سے میں آپ کو سمجھے کہ چھوٹی سی مشق کرا رہا ہوں کہ اس مشق سے یہ ہوگا کہ آپ کا یہ جو تلفظ ہے یہ کچھ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہاں میں بالکل یہ طے ہے کہ یہاں میں سارے تلفظ درست تو نہیں کروا سکوں گا، یہاں میں جسٹ ایک آپ کو پہچان دینے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ پہچان ہو جائے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں یہاں ہماری مسٹیک کیا کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ قرآن پاک کے اندر جب سورہ اخلاص پڑھتے تھے تو سورہ اخلاص کو آپ کس طرح پڑھتے تھے؟ نارملی طور پر جن کو احد پڑھنا نہیں آتا وہ کس طرح پڑھتے؟ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ اور ہو کا لفظ بھی منہ ہونٹ گول نہیں ہوتے، احد دال کے آخر میں کلکلا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ احد کنز الایمان میں اس کا ترجمہ ایک ہے، تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، تو یہ معنی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم ہا کو ہا کی طرح پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے بزدل، کمزور۔ اب آپ میں نہیں بیان کرتا، اب آپ سوچیں کہ اس کے معنی کیا بن جائیں گے اگر آپ احد کی جگہ پر احد پڑھیں گے تو، اور ذکر رب کریم کا ہے۔ تو یوں اپنے حروف کو درست کیجئے۔ دوسرا دکھائیے۔ اب یہ دیکھیں کتنی، یہ الگ ایک مثال دی۔ اب حاجی، حج کرنے والا، حاجی حجو کرنے والے نے مذمت کرنے والا، ارے حاجی، حاجی نہیں ہے، حاجی، حاجی۔ تو آج ہا کی مشق کریں، جتنے بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں ہا کی مشق کریں کہ یہ ہا، 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 حاجی، حاجی، حاجیانی، حاجیانی، حاجی، حاجی، حاجی نہیں، احد، ہا، احد۔ اسی طرح ہا کو الحمد کے ساتھ بھی صحیح پڑھنا پڑے گا آپ کو، الحمدللہ۔ چلیے دکھا دیں الحمد بھی۔ اب دیکھیں حمد، الحمدللہ، تمام خوبیاں اللہ کے لیے۔ حمد کہتے ہیں خوبی اور شکر کو۔ اب حمدو کی جگہ پر اگر حمدو پڑھیں گے، دال پیش دو، حمدو، دھیمی آگ، کتنے معنی بدل گئے۔ تو اب اس کو بھی ہا کو درست پڑھنا ہے، الحمد، الحمدللہ، 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 ٹھیک ہے۔ الحمد نہیں پڑھنا۔ میں امید کروں کہ آپ نے اپنے گھر پہ بیٹھ کے کچھ مشق کی ہوگی۔ یہ میری نیت ہے، میں انشاءاللہ روزانہ اس حوالے سے کچھ نہ کچھ آپ کو مشق کراؤں گا۔ یہ تھوڑی دیر کا یہ ہم نے سلسلہ رکھا ہے تاکہ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے مدنی چینل کے جو عاشقان رسول ہیں یہ قرآن درست پڑھنے کا اللہ کرے جذبہ نصیب ہو۔ کہ بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، ان کو ہم لاکھ سمجھائیں یار آپ کو درست پڑھنے نہیں آتا، لیکن وہ نہیں مان رہے ہوتے۔ مگر الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فگر لا رہے ہیں، پوری سچویشن آپ کے سامنے لا رہے ہیں تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ واقعی ہمیں درست پڑھنے آتا ہے یا نہیں آتا۔ اب یہ تو صرف ہا کی 3 اگزامپل دی ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے حروف قرآن کریم کے آپ کو بتانے اور سمجھانے باقی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کال چلائیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شہزاد عطاری ضیا کوٹ۔ ماشاء اللہ عمران بھائی، ایک بار پھر میرے رب کا کلام بے مثال اور بے مثل، جیسے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثال اور بے مثل بنایا، اسی طرح محبوب کریم کی وجہ سے قرآن کریم بھی بے مثال اور بے مثل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، قرآن سیکھنے اور سکھانے کا مرحلہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ہر روز اس کی برکتیں اور رحمتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر کما حق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوب خوب برکت عطا فرمائیں۔ آئیے دیکھتے ہیں شان نزول۔ جس میں اترا قرآن ہے یہ تیرا احسان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج جو آپ کے سامنے شان نزول میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کا بیک گراؤنڈ یا اس کے پیچھے کی ایک بڑی واقعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو کوئی بیان فرماتے، نصیحت فرماتے، وعظ و تلقین فرماتے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توجہ مزید لینے کے لیے، یعنی کوئی لفظ ان کی سننے میں نہ آتا پراپر، تو یہ کہتے راعینا یا رسول اللہ، راعینا یا رسول اللہ، راعینا یا رسول اللہ، یعنی یہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، تو یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا ہمیں موقع عطا فرمائیے۔ تو یہ جیسے کہ بھائی واز ہو رہا ہو تو صحابہ کرام علیہ رضوان وہاں حاضر ہیں، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واز فرما رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں، تلقین فرما رہے ہیں، ان کو تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں، تو ایسے موقع پر کلام کو صحیح سمجھنے کے لیے یہ کہا کرتے تھے کہ رعینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہمارے حال کی رعایت فرمائیے۔ اب یہود کی لغت میں یہ کلمہ بے ادبی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا تھا، وہ اسے غلط معنی میں استعمال کرتے تھے اور اس کو اس انداز سے کہتے تھے کہ اس کے برے معنی بنتے تھے۔ اب جب وہ برے معنی کے ساتھ استعمال کرتے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ یہودیوں کی اصطلاح سے واقف تھے۔ آپ نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا، اے خدا کے دشمنوں، تم پر اللہ کی لعنت، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ صحابہ کرام کی عشق رسول کی کیفیت ہے کہ وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس طرح کی کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ بڑا عشق رسول تھا صحابہ کرام علیہ رضوان کا، تو ان کو بڑا مطلب وہ تو جلال میں آ گئے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا اب اگر کسی نے اس طرح کلمہ کہا تو میں اس کی گردن اس کے جسم سے جدا کر دوں گا، اس کو قتل کر دوں گا میں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو اس طرح کہہ رہے ہیں یہ بد نیتی کے ساتھ کہہ رہے ہیں اور برے معنی کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو یہودیوں نے کہا کہ آپ ہمیں تو سمجھا رہے ہیں مگر آپ کے اپنے مسلمان تو یہی کہہ رہے ہیں، یعنی آپ کے اپنے لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں۔ تو اس پر آپ رنجیدہ ہو کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو اس پر قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ وہ آیت کریمہ کیا نازل ہوئی؟ آئیے وہ آیت کریمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اے ایمان والو، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب آپ غور کیجئے
کہ یہ آیت نازل ہوئی جس میں راعینا کہنے کی ممانعت فرما دی گئی اور اس معنی کا دوسرا لفظ انظرنا کہنے کا حکم عطا کیا گیا۔ اب میرے سامنے ہے صراط الجنان، یہ تفسیر قرآن ہے۔ میری ایک بار پھر مدنی التجا ہے تمام عاشقان رسول سے، برائے کرم مکتبۃ المدینہ سے آپ صراط الجنان فی تفسیر القرآن، اس میں ترجمہ کنز الایمان بھی شامل ہے، آسان ترجمہ بھی شامل ہے کنز العرفان کے نام سے، اس میں انشاءاللہ آپ کو بڑی مدد ملے گی اور بہترین تفسیر ہے سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، معنی اور مطالب کو سمجھنے کے لیے، قرآن پاک کا جو انداز مبارک ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ تو 7 جلدیں اس کی آ چکی ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی پہلی جلد ہے صراط الجنان کی، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 تھی جس کو بھی آپ نے سنا۔ اس آیت کریمہ کے تحت صراط الجنان میں بڑی خوبصورت بات لکھی گئی ہے کہ لکھتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم و توقیر، ان کی جناب میں ادب کا لحاظ رکھنا یہ فرض ہے، اور جس کلمے میں ترک ادب کا معمولی سا بھی اندیشہ ہو وہ زبان پر لانا یہ منع ہے، ممنوع ہے۔ ایسے الفاظ کے بارے میں حکم شریعت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جس لفظ کے 2 معنی ہوں، اچھے اور برے، اور لفظ بولنے میں اس برے معنی کی طرف بھی ذہن جاتا ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہ کیے جائیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ادب کا جو معاملہ ہے اس کی بھی یہاں پر بڑی امپورٹنس بیان کی گئی، اور وہ امپورٹنس یہ ہے رب العالمین خود سکھاتا ہے، یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو ادب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود سکھاتا ہے اور تعظیم کے متعلق احکام خود جاری فرماتا ہے۔ یہ کتنی عظیم بات ہے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت دیکھیے کہ واقعی قرآن پاک میں کئی ایسے مقامات آپ دیکھیں، سورہ حجرات دیکھ لیجئے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جس طرح ادب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں کھول کھول کر بیان کیا، چلنے کے حوالے سے، اسی طرح بات کرنے کے حوالے سے، آواز کے حوالے سے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در دولت پہ جاؤ تو وہاں کے حوالے سے کس طرح تم نے وہاں حاضری دینی ہے، حتیٰ کہ تم سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو، یعنی سرکار کے پاس ہم حاضر ہیں، صحابہ کرام سے بیان کیا ہوتا ہے اس وقت تمہیں کیسے اٹھنا ہے، کب جانا ہے، اتنے آداب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیان فرماتا ہے کہ کیا بات ہے مدینے کی۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کمال درجے کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب کیسے کرنا ہے، ان کی تعظیم کیسے کرنی ہے، اس کا درس اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم میں عطا فرماتا ہے۔ اسی آیت کریمہ میں ایک وَاسْمَعُوا، اور غور سے سنو، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کلام فرمانے کے وقت اب یہ صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے کہ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب میرے نبی کلام فرما رہے ہیں تو اس وقت ہمتن گوش ہو جاؤ تاکہ تمہیں یہ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ توجہ فرمائیں، کیونکہ دربار نبوت کا یہی ادب ہے کہ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، کوئی آپ سے کلام کر رہے ہیں تو آپ ہمتن گوش ہو کر سنیں۔ جب ہماتن گوش ہو کر سنیں گے تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور ویسے بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کلام پاک کی تو کیا بات ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کلام فرماتے نا تو لفظ ایسے نکلتے جیسے موتیوں کی لڑیاں نکل رہی ہیں، ہائے 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 ہائے، ایسے نورانی کلمات ہوتے تھے جیسے موتیوں کی لڑیاں نکل رہی ہیں۔ اور علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان کلمات میں حروف گنتی کر لے تو وہ گنتی کر سکتا تھا، اتنا خوبصورت کلام تھا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، تو اس کے لیے سمجھنا تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ اچھا، پھر فرمایا وللکافرین، اور کافروں کے لیے، یعنی جو یہودی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں بے ادبی والے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ان یہودیوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔
تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رہے کہ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جناب میں بے ادبی یہ کفر ہے۔ اب یہاں پر میں ضرور یہ مدنی پھول عرض کروں گا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی، تمام عاشقان رسول کے لیے۔ دیکھیں، اس میں صحبت کا بڑا اثر ہے۔ آپ کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، کس کے ساتھ آ رہے ہیں، کس کے ساتھ جا رہے ہیں، کون اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام، اہل بیت، امہات المومنین، دیگر صحابیات، بزرگان دین کا ذکر کو کیسے کرتا ہے، اس کی ادائیگی کیسے، اس کی زبان کیسے چلتی ہے۔ اب جیسے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول دیکھ لیجیے، ماشاءاللہ یہ مذہب مہذب اہل سنت کا ایک اپنا انداز ہے، اور الحمدللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات ہیں، امیر اہل سنت نے بھی تعلیمات دی ہیں۔ کئی علماء آپ کو شاق ایسے ملیں گے جو بڑے خوبصورت انداز سے کلام کرتے ہیں۔ اب سرکار میں جیسے کہ نبی پاک، اب میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مطلب اس طرح ذکر زبان سے نکلے گا۔ اس طرح کئی آپ کو اس اسلام میں ملیں گے جو بڑے محبت سے، پیار سے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ کے پیارے حبیب کے جب نام آئے گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے تو عز و جل جل جلالہ تعالی، وہ جس کی شان بڑی بلند ہے۔ تو اس طرح کے کلمات جب امہات المومنین کا ذکر آئے گا، میری امی جان اللہ تعالیٰ ان پر کرو رحمت نازل فرمائے، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے حد محبوب تھی، ان کا ذکر مبارک ہوگا تو کتنا خوبصورت اور پیار بھرا، میٹھا، ادب میں ڈوبا ہوا کلام کرنا پڑے گا۔ میری امی جان ہے، میری ماں ان پر قربان، اتنی پیاری امی جان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر ان سے محبت کرتے تھے، اور انہوں نے امت تک بڑی علم اور بڑی معلومات پہنچائی ہیں، مفتیاں تھیں، بڑا علم تھا ان کے پاس۔ اسی طرح ہماری امی جان ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، کتنا اعلیٰ بلند مقام۔ اس طرح دیگر یعنی ازواج مطہرات کہا جاتا ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ازواج، تو وہ بھی حسب ضرورت تو کہنے میں حرج نہیں ہے، لیکن امیر علیہ سنت تو اس کو پسند کرتے ہیں کہ زیادہ تر کہا جائے امہات المومنین، مومنوں کی مائیں۔ اتنا خوبصورت انداز ہے نا، یہ بھی ادب کی بات ہے نا، ادب۔ حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ کرم، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طرح ہم صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ دیگر اولیاء کرام کی، امام اعظم کی، امام مالک کی، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، ان کا ذکر کریں تو ایک ادب کی زبان ہوتی ہے، احترام کی زبان ہوتی ہے، اور آدمی ان کا جب ذکر کرے، یعنی ہم اپنے والد کا بھی میں نے باپ نہیں کہا، والد کا، باپ بھی والد ہے، والد بھی باپ ہے، لیکن والد کا لفظ تھوڑا سا زیادہ اس میں ادب آ جاتا ہے، یہ ان سے ملے یہ میرے باپ ہیں، اب بات تو درست ہے، مگر اگر کہا کہ ان سے ملے یہ میرے والد ہیں، ان سے ملے یہ میری ماں کا شوہر ہے، تو اب بات تو درست ہے، لیکن ایک اپنے والد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اتنی ادب کی زبان ہم استعمال کرنے کی کوشش کریں، کرنی چاہیے اور کرنا ہی چاہیے، اس کو ہی لوگ پسند کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اس کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو، صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر مبارک ہو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک ہو، صدیق اکبر تو عاشق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر کہیں، کہتے جائیے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ذکر مبارک، تو کتنا مزہ آتا ہے نا۔ اب یہ آپ اٹھتے بیٹھتے کس کے ساتھ ہیں، آپ کا آنا جانا کس کے ساتھ ہے، یوں منہ پھٹے، اس کو مطلب کہ بزرگوں کا نام لینے کی تمیز نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کس ادب اور احترام میں ڈوبے ہوئے انداز میں کرنا چاہیے، یہ نام لینے کی تمیز نہیں ہے۔ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنائے تو اس کو حدیث پاک بیان کرنے کا ادب تک نہیں آتا، تو اسے سیکھا کیا آج تک، اور آپ کیا کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ؟ با ادب با نصیب، ادب کے ساتھ رہیے۔ ادب انسان کو پار لگا دیتا ہے، بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں، ادب پار لگا دیتا ہے۔
ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کہیں وضو فرما رہے تھے، پانی اوپر سے آ رہا تھا نا، جھرنا نیچے کی طرف جا رہا تھا پانی، اب وضو فرما رہے تھے، اوپر ایک شخص تھا جو گناہ گار، فاسق و فاجر تھا، یہ منہ ہاتھ دھو رہا تھا، اس کی نظر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر پڑی جو وضو فرما رہے تھے. اس کے ذہن میں خیال آیا، یار میں گناہ گار، سیاہ کار، بدکار، میرے ہاتھ پاؤں سے لگا پانی حضرت تک پہنچے، یہ درست نہیں ہے. وہ وہاں سے اٹھ کر نیچے چلا گیا اور نیچے چلا گیا، اتنا نیچے کہ اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ اور پاؤں سے لگا پانی اس تک آ رہا ہے، اور وہ اسے تبرک کی طرف اور محبت اور احترام سے اپنے اوپر لگا رہا ہے. ادب، بزرگوں کا ادب. انتقال ہو گیا اس کا. کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس روز کے ادب نے میری بخشش کروا دی، میری مغفرت ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے جن کو مقام دیا ہے ہم ان کی عزت کر رہے ہیں نا، جن کو مقام قرآن کے ذریعے ملا، حدیث کے ذریعے ملا، ہم اس کی عزت کر رہے ہیں. شہرت ان کو بھی ملی ہوئی ہے جن کو قرآن بھی ملا ہے، حدیث بھی ملی ہے، اور اسلام و دین کی نورانیت اور روشنی ملی ہے. ان کی بھی شہرت ہے، اور ان کی بھی شہرت ہوتی ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف چلے ہوتے ہیں، گانے گا رہے ہوتے ہیں، فلموں میں ناچ گانا کر رہے ہوتے ہیں، بے حیائی کر رہے ہوتے ہیں، بے پردگیاں کر رہے ہوتے ہیں. بے حیائیوں کا مطلب کہ وہ طوفان برپا کرتے ہیں، کودتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، گواتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، گناہ کرواتے ہیں، بد نگاہی کرتے ہیں، بد نگاہیاں کرواتے ہیں، اور جو بولو وہ کم ہے. تو شہرت تو ان کو بھی ملتی ہے، مگر دونوں کی شہرت میں کتنا فرق ہے. ایک کی شہرت، ایک کی عزت ایسی ہے، ایک کا مقام ایسا ہے کہ اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو، اس کا ادب کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے. اور بعض وہ لوگ ہوتے ہیں مشہور ہیں لیکن فاسق و فاجر ہوتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں. اور ان میں بعض وہ ہوتے ہیں کہ اگر ان کی تعظیم کرو تو اللہ تعالیٰ کا عرش کانپتا ہے. یہ بھی اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو یہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ادب عطا فرمائے، احترام عطا فرمائے. کال چلا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد احمد اتاری مصطفیٰ آباد سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل مدنی چینل کا ہر سلسلہ ہی اپنی خوبصورتی میں اعلیٰ ہے، اور ماشاء اللہ عز و جل نگران شورا کے سلسلے بہت ہی پیارے، بہت شوق سے، بہت دل لگی سے دیکھتے ہیں. اور الحمدللہ جو سلسلہ ابھی چل رہا ہے اس میں رموز اوقاف جو ڈیلی بتائے جاتے ہیں ماشاء اللہ عز و جل بہت ہی اچھا ہے، اور نالج میں اضافہ ہے، اور قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے بہت ہی بہترین ہے. اور میری نگران شورا کی بارگاہ میں یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ یہ رموز اوقاف جو ہے نا مدنی چینل پر وقتاً فوقتاً جو ہے نا ریپیٹ چلاتے رہیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو بھی جزا خیر عطا فرمائے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد محسن اتاری اتار والا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ میرے رب کا کلام سلسلہ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کے تمام سلسلوں کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرمائے. حالیہ عرض یہ ہے کہ ماشاء اللہ یہ سلسلہ دیکھنے سے قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. الحمدللہ عرض یہ ہے کوئی ایسا سلسلہ کیا جائے کہ ہر ذیلی حلقے میں ہمارے کی مضبوط اسلامی بھائی کوئی قاری صاحبان مدنی مرکز کی طرف سے اگر پڑھائیں تو مدینہ مدینہ انشاءاللہ اس کے مدنی فوائد ہوں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں ماشاءاللہ یہ تو دعوت اسلامی کا بہت پرانا مدنی کام ہے، مدرسۃ المدینہ برائے بالغان، اور یہ ہر ذیلی حلقے میں اس کے نفاذ کی ہماری تحریک ہے، مدنی تحریک ہے. اور کم و بیش 90,000 سے زیادہ مدنی حلقوں، ذیلی حلقوں کا ہمارا مدنی جال بچھا ہوا ہے، جہاں پر ہم ذمہ دار بنانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. بلکہ شاید 92,000 یا سے زیادہ کے ذیلی حلقوں کا ہمارا نظام بنا ہوا ہے، اور وہاں پر انشاءاللہ آہستہ آہستہ ذیلی حلقے بنیں گے اور اسلامی بھائی متعین ہوں گے اور مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترقی بنے گی. یاد رکھیے دعوت اسلامی کے پاس قرآن کریم پڑھانے والے ہزاروں اسلامی بھائی ہیں، قرآن کریم کی تعلیم دینے والے، قرآن کریم سمجھانے والے، قرآن کریم سکھانے والے. دعوت اسلامی کے ہزاروں اسلامی بھائی ہیں جو الحمدللہ ان میں ایک بڑی تعداد وہ بھی ہے
جو بالکل فی سبیل اللہ قرآن کی تعلیم عام کرنے میں مصروف عمل ہے. آپ کوشش کیجئے کہ دعوت اسلامی کے اس مدنی کام کو اختیار کریں اور اپنے قرآن پاک کو درست کریں. اللہ ہم سب کو قرآن مجید درست پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رحمان یا رحمان تیری اونچی مولا شان، تو نے ہم کو دیا رمضان، جس میں اترا قرآن، ہے یہ تیرا احسان، جس میں اترا قرآن.